अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खालिद और आप देख रहे हैं नुमान खालिद इनसाइट्स। आज हमारा स्पेशल एडिशन है। आज हम 79th बर्थडे बना रहे हैं, जश्न आज़ादी। हर जश्न आज़ादी पे एक चीज़ सोची जाती है कि पाकिस्तान अगले साल ज़्यादा तरक्की करेगा, मगर कर नहीं पाता। इसकी क्या वजूहात है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद ताहिर हिजाज़ी साहब, जो कि वाइस चांसलर रह चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। गवर्नेंस पे उनका बहुत ज़्यादा काम है, 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में साहिब किताब भी हैं, 4 किताबें मईशत पर लिख चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे इन्वाइट करने का। नुमान, यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वजह, बुनियादी वजह जो एक है? पाकिस्तान की तरक्की ना करने के बहुत सी वजूहात हैं, एक वजह नहीं है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह है वो इसकी करप्शन है, जो कि हर चीज़ को रुकावट बन जाती है। आमतौर पे समझा ये जाता है कि करप्शन से काम तेज़ होते हैं, लेकिन हकीकत में करप्शन से ही काम रुकते हैं, काम की क्वालिटी गिरती है और उस वजह से जो आउटपुट आनी चाहिए, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो नहीं होती। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है जिस पाकिस्तान को हैंडल करना है वह करप्शन है, और करप्शन हर लेवल पे है। करप्शन ये नहीं है कि ख़ास किसी शोबे पे ऊपर करप्शन हर लेवल पे है, जिसकी वजह से हर लेवल पे इसी किस्म की फ्रिक्शन और अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज रह जाते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्केल पे करप्शन में किस नंबर पे है? पाकिस्तान इंटरनेशनल जो स्केल है उस पर 141वें नंबर पे है, और ये तकरीबन आप ये समझे कि 180-188 ममालिक में 141 नंबर बहुत ज़्यादा ही बुरा है। यानी कि हमसे सिर्फ कोई 20-30 ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ हैं, वरना हमसे जो बेहतर कंट्रीज़ हैं वो 140 के करीब हैं। तो ये बुनियादी तौर पे वक्त के साथ ही हम पहले करप्शन में हमारा स्केल बेहतर था, और पिछले 4-5 साल में 116 से बढ़ के हम 141 पे गए हैं। तो करप्शन वक्त के साथ बढ़ी है। 4-5 साल में 116 से 141 पे 141 पे गई है। हाँ जी। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा वो है कि हम वक्त के साथ करप्शन हमारी बढ़ रही है, और हमने करप्शन को लेजिटिमाइज़ करते जा रहे हैं। जो पहले नहीं करते थे करप्शन, अभी वो करप्शन करने लगे। वैसे आज से 10 साल पहले पाकिस्तान की करप्शन कहाँ पे थी? 10 साल पहले तकरीबन 116 पे थे हम 2016-2017 में, और वो अब आके तकरीबन 141 पे चली। वजह क्या है, इतनी ज़्यादा क्यों है? बुनियादी देखें अंडरस्टूड है। वजह तो ये है कि करप्शन ख़ुद ही नहीं रुकती। करप्शन के रोकने के लिए आपको मुख्तलिफ़ तरीक़े करने पड़ते हैं। पहली बात यह कि आपने अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। मैं कुछ चंद साल पहले की बात है कि हमारी एक रिपोर्ट आई KPK से, कई साल पहले की बात है, कि उन्होंने ये उसमें लिखा हुआ था कि 32 साल में हमारे यहाँ एक भी ऑफिसर करप्शन पे नहीं निकाला गया, एक भी ऑफिसर इनएफिशिएंसी पे नहीं निकाला गया। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता कि 32 साल में कोई करप्शन नहीं हुई या 32 साल में कोई इनएफिशिएंसी नहीं हुई। वो ये है कि आपका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप लोगों को पनिश नहीं कर रहे उस काम के लिए कि जो आपको करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जापान के ऊपर मैंने जब मैं अपना PhD कर रहा था अमेरिका में, तो जापान के ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी की, क्योंकि गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल चेंज के बारे में मेरी रिसर्च थी। तो 1980s में जापान करप्शन में 60 और 68 के नंबरों पे होता था। अब जापान 18वें नंबर पे आ गया। करप्शन वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल वहाँ पर हम जो कहते हैं ना कि जी शहर मदीना बन गया, वहाँ अभी वो भी नहीं बना, लेकिन 60 से वो नीचे गिरते हुए 18 पे आ गया। 1980 और 85 के दहाई में ख़ासकर वो जापान में करप्शन ज़्यादा होने की वजह से इकॉनमी नीचे गिरनी शुरू हो गई। उन्होंने बैठ के इसको देखा कि इकॉनमी नीचे क्यों जा रही है, तो उन्होंने कहा वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ करप्शन। और ये वो ज़माना था जब कि पाकिस्तान में जापानी कंपनियां जो खुली थी, मित्सुबिशी, मित्सुई वगैरह वगैरह, 8-10 जापानी कंपनियां थी जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल करती थी। वो यहाँ पर खुली ब्राइब देती थी। बल्कि मैं एक पर्सनल विटनेस हूँ कि मुझे एक सरकारी दफ्तर में काम करते हुए मुझे ब्राइब की पेशकश की गई थी एक ऐसी कंपनी ने कि हम आपको गाड़ी देंगे, आप ये हमारा काम कर लें। तो वो करप्शन थी। अच्छा, उन्होंने जब फैसला किया कि हम करप्शन नहीं करते, तो नाचे उन्होंने
کرپشن کو روکنے کے لیے مختلف میجرز دیے. مثال کے طور پر قانونی طور پہ انہوں نے اس کو صحیح کیا. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز تھی جو بڑا بظاہر دیکھنے میں بڑی سمپل ہے, انہوں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو کوٹا دے دیا کہ سال میں تم نے 4 سے 5 ہزار کرپٹ لوگوں کو پکڑنا ہے. اب دیکھیں نا, ایک جاپان بھی ایک ویسے ہی بڑا کنٹری ہے جس سے پاکستان ہے پاپولیشن کے حساب سے, ان کو اندازہ تھا کہ 4 سے 5 ہزار کرپٹ کو پکڑیں گے تو کوئی حکومت گرے گی نہیں, اور اتنے لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ کوٹا پورا کرنا شروع کیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ جاپان کی سوسائٹی سے کرپشن بہت کم ہو گئی, ختم نہیں ہوئی, بہت کم ہو گئی, اور انشاءاللہ وہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے وہ وقت کے ساتھ شاید ختم کر لیں. یہ وہ ٹائم تھا جب جاپان بہت زیادہ ترقی کی طرف جا رہا تھا. جاپان ترقی کر رہا تھا اور نیچے جانا شروع ہو گیا, تو اکانومسٹ نے کہا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں اور یہ کرپشن کی وجہ سے نیچے جا رہے ہیں, ہماری گروتھ ریٹ گر رہی ہے کرپشن کی وجہ سے. تو انہوں نے 89-90 کے اندر جا کے نا یہ ریفارم شروع کیے. 91-92 میں پھر انہوں نے کرپشن پکڑنی شروع کی. تو پہلے مطلب یہ نا چیک کر لیا, اگر جاپان میں کرپشن نہ رکتی تو آج جاپان اتنی ترقی نہ کر چکا ہوتا جتنا اب کیا ہوا. تو یہ بیسیکلی ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی صحیح طریقے سے نہیں, سب سے بڑا فیکٹر تو صرف ایک وجہ اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم کرپشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, یا کچھ اور بھی ہے؟ نمبر 2 دیکھیں جی, بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں اس وقت نیشنز ہیں, ایون امریکن ایز اے نیشن ہے, یا رشین ایز اے نیشن ہے, جاپانی ایز اے نیشن ہے, اور ہم بہت سی چائنیز کو بھی آج کل بہت ہم کوٹ کرتے ہیں ایز اے نیشن, اسکول لیول کے اوپر بڑی اسپیشل ایفرٹ کی جاتی ہے. فزیکل فٹنس کے اوپر پوری کوشش کی جاتی ہے, مینٹل فٹنس پہ کی جاتی ہے, اور ایتھکس کے اوپر کی جاتی ہے. ایتھکس سے مراد وہ تمام اخلاقیات ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتایا, جو کہ ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی فارم میں وہ ہوتا ہے. اب اسکول کے اندر آپ سچ بولنا, اسکول کے اندر آنیسٹی کرنا, اور اسکول کے اندر ذمہ داری لینا, اسکول کے اندر ٹیم ورک کرنا, یہ سارا جو ہے نا اسکول کے ٹیچر کا کام ہے. ہم نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا. جس طرح میں سمجھتا ہوں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا ہے, اس طریقے سے اسکول ایجوکیشن کمیشن بہت سخت ضرورت ہے, اور جس کا فوکس یہ ہو کہ آنے والی قوم بنے. دیکھیں قوم تب بنتی ہے جس کے اندر اس کو پتہ ہو. ہم دیکھیں آپ پاکستان کا 79 یوم آزادی ہے, ہمیں بہت جذبہ ہے, اور ہم نے ہر سال اس کو منایا ہے, کینڈلز لگائی ہیں, جھنڈے لگائے ہیں, نعرے لگائے ہیں, جلوس نکالے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یوتھ جو ہے پاکستان کی اسپرٹ کو سمجھے, اور پاکستان کے ساتھ محب وطنی کو سمجھے, اور پاکستان کے لیے کام کرنا سیکھے. تو وہ اسکول ایجوکیشن میں آتا ہے. تو اسکول ایجوکیشن کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. ہم سیاسی طور پہ یا سفارشی ٹیچر بھرتی کر لیتے ہیں جو ٹیچر ہونے کے قابل نہیں ہیں, اور ہم ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں کرتے جتنی کی ٹریننگ کرنی چاہیے, جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے. یہ نا کہ ایجوکیشن کے اوپر کیوں اتنا کم لگ رہا ہے, اس سے کم لگ رہا ہے کہ ہم اس ٹیچرز کی ٹریننگ ہی نہیں کریں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز ہیں ہمارے جو مختلف اسکولوں میں ہیں, جو نئی جنریشن بنا رہے ہیں, اور وہ نئی جنریشن صحیح نہیں بن رہی اس وجہ سے کہ ہم نے ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ نہیں تو کی. جن اسکولوں میں پھر اس کے بعد جن اسکولوں میں بہت زیادہ فیسیں دی جاتی ہیں وہاں پہ ٹیچرز بھی اچھے ہیں, تو ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کرپشن نہیں کرتے ہوں گے؟ دیکھیں جی, وہ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن جو اچھی اسکولز ہیں وہ سارے وہ ویسٹرنائزڈ ہیں. وہ ایک بہت غلط کام. کچھ ایسے ہیں ملت اسلامی وغیرہ, کچھ اور ایسے ادارے ہیں جنہوں نے اچھے اسلامک اسکول بنائے ہیں. ورنہ ہمارے اکثر جو پاپولر اسکولز ہیں نا, جن کے نام آپ بیکن یونیورسٹی اور گورنر گرامر وغیرہ وغیرہ, یہ ویسٹرنائز اسکول ہیں. اس کے اندر پاکستان کے نیشنلزم نہیں سکھایا جاتا, اس میں یہ ایشو ہی نہیں ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے پاکستان میں کام بھی نہیں کرتے, وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک اور ڈیبیٹ ہے جس کے بارے میں بڑا سختی سے کرتا ہوں. میں نے HEC کو کئی بار یہ خط لکھا ہے کہ آپ پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے کہیں کہ وہ لوکل لیول پہ O لیول A لیول کا پروگرام شروع کریں تاکہ پاکستانی O لیول A لیول ہو. ہم یہ برطانیہ کا O لیول A لیول کر کے ہم تو انگریز بنا رہے ہیں. اور وہ یہ اسکول جو ہے نا نیشنلزم اور ایمانداری اور آنیسٹی اور پاکستان کی محب وطنی نہیں سکھاتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا 57% پنجاب میں, آپ تو شاید سے بڑھ گیا ہے, 57% اسکول پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. کچھ اسکول اس میں سے چھوٹے جو اسکول ہیں وہ واقعی پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں. ان کا فوکس بزنس ہے, ان کا فوکس نیشن بنانا نہیں ہے. سرکاری اسکول جو ہیں ان کا بھی فوکس جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ
کوالٹی کے اوپر سے بھی ہٹ گیا ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. تیسرا جو ایلیمنٹ ہے جہاں پہ کرپشن کو آپ روک سکتے ہیں وہ آپ کا امام مسجد ہے. آپ جائیں جمعہ کی نماز پہ جائیں یا کسی اور نماز پہ جائیں, آپ کو وہ بہت سی حدیث اور قرآن کی کوٹیشن وہ بتائے گا جیسے عبادات کیسے اچھی کی جا سکتی ہیں, کیسے رات بھر جاگا جا سکتا ہے, کیسے کیا. لیکن اس کا لنک جو ہے ان تمام عبادات کا پریکٹیکل لائف سے اور آنیسٹی سے اور کرپشن کے ساتھ نہیں بتایا جاتا. اب یہ نہیں بتاتا ہے امام مسجد کہ بھئی اگر تمہارے لباس جو ہے وہ حرام کی آمدن سے ہے تو تم مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی, جو حدیث کا وہ ہے. تو اب مطلب آمدن سے مسجد کا چندہ بھی نہیں دیا جا سکتا. ہاں جی, حرام بالکل نہیں جاتا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ معاشرے کو ٹھیک کرے, لیکن وہ اس طرح سے ہٹا ہوا ہے. نمبر 4 آپ کا ٹیلی ویژن ہے اور ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں. میں ٹیلی ویژن ڈراموں کے بارے میں جنرلی میرا اچھا ویو ہے, میں کچھ کبھی دیکھتا بھی ہوں ڈرامے, اور اس میں عام طور پہ ایک بڑا کلیئر میسج ہوتا ہے کہ کرپشن اور غلط طریقے سے بزنس کرنے والے کا آخر انجام بہت خراب ہوتا ہے. یہ بہت اچھی تھیم ہے جو میں حکومت کے جو بھی ادارے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور جو کمپنیاں ڈرامے بناتی ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ان کا یہ میسج ہوتا ہے, بڑا اسٹرانگ میسج ہوتا ہے, بڑا اچھا میسج ہوتا ہے, جو وہ دکھاتے ہیں کہ رشوت لینے والے کو بڑے گلوریفائی کرتے ہیں لیکن رشوت لینے والا آخر میں وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طریقے سے اشتہارات ہیں, اشتہارات میں بعض دفعہ ہم بہت کچھ جس طرح کچھ غلط چیزیں بھی بتاتے ہیں, اس طریقے سے ہم اس کو کرپشن کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ادر جو ذرائع ابلاغ ہے اس کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. تو کرپشن کو اس طرح روکنا جو ہے نا ایک مجمل سارا طریقہ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس میں کرپشن کو روکنے کی وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. جب تک آپ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹس کو یا کسی کی کرپشن کے اوپر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے تو اگلے نے سزا ضرور کرپشن کرنی. پاکستان میں کرپشن روزانہ ہوتی کتنی ہے؟ ہم نے جو ایسٹیمیٹس لگائے ہیں, کرپشن ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان کھا گیا, فلاں سیاستدان کھا گیا, اور یقیناً کچھ سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے اور ہم نے خود دیکھی ہے کہ کئی سیاستدان جو بیسیکلی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہے تھے وہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہو گئے. یہ تو ہم نے بہت زیادہ دیکھا. لیکن وہ کرپشن کو ایک طرف رکھیں, ہمارے تقریباً کوئی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر 13.5 لاکھ مثال کے طور گورنمنٹ سرونٹس ہیں, رائٹ. آپ دیکھیں کہ وہ بنیادی طور میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% کرپشن کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو دل سے کرپشن نہیں کرنا چاہتے, ان کا ایمان یہ ہے کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے رشوت کا پیسہ نہیں کھلانا کیونکہ وہ اس کا نقصان ہمیں بعد میں پڑے گا, ان کو بھی پڑے گا. لیکن اچھے خاصے گورنمنٹ سرونٹس چھوٹی موٹی آگے پیچھے جو ہے کرپشن ضرور کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3800 بلین سال میں کرپشن کا پیسہ حکومت کے عہدیدار عوام سے لیتے ہیں. عوام سے لیتے ہیں. عوام سے مراد بزنس مین بھی ہیں, عوام سے مراد عام شہری بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور میں اس کی آپ کو ذرا بریک ڈاؤن بتاؤں کہ کہاں ہے یہ بتا, اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان. دیتی کیوں ہے؟ ہاں جی, عوام دیتی کیوں ہے؟ عوام مجبوری میں دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پولیس کا تھانہ ہے, اگر آپ تھانے میں جا کے کوئی مقدمہ کرائیں تو اس کی پرسو کرنے سے پہلے وہ کہیں گے یار کتنے پیسے دو گے. یہ اسلام آباد کے تھانوں کو آپ چھوڑ دیں, یہاں پر تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سرکاری ملازم ہو یا کچھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اسلام آباد کے تھانوں کی اسٹوری کی. ایک ہمارے دوست آ رہے تھے اسلام آباد میں ہائی وے پہ, میرے گھر آ رہے تھے, تو میں ان کا انتظار کر رہا تھا. تو ان کو بار بار فون کیا کہ یار آپ نے 6 بجے پہنچنا تھا, تو یہ 6:30 7 ہو گیا, آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے یار ایک بندہ میری گاڑی سے آ کے ٹکرایا اور وہ لوگوں نے اس کو میری گاڑی میں ڈال دیا, میں ہسپتال ڈھونڈ رہا ہوں. خیر میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں, پمس چلے جائیں. خیر بائی دا ٹائم وہ پمس پہنچے میں بھی پہنچ گیا. ہم نے جلدی سے اس کو اندر لے گئے, ڈاکٹروں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوت ہو گیا بندہ جو تھا. اب وہ کوئی سیکورٹی گارڈ تھا بیچارہ, شاید غلطی سے اس کا ٹکرا گیا یا اس نے خودکشی کی, وہ ایک مین سڑک کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہم وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے ان کو کہا جی یہ گاڑی کی چابی ہے, یہ ہمارے شناختی کارڈ ہیں, یہ آپ رکھ لیجئے اور ہمیں جانے دیں, ہم آپ کل بلا لیں گے تو ہم واپس آئیں. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہیں. ہم نے کہا آپ کے تھانے چلے جاتے ہیں, ہم تو جا کے دکھاتے ہیں جو کوئی حالات ہیں. انہوں نے کہا نہیں ذرا ویٹ کریں. جب خیر جو ہوا تو آخر میں نے
اپنے ایک دوست کو فون کیا پولیس کے ایک سینئر افسر کو کہ یار اس طرح انہوں نے مجھے 2 گھنٹے سے بٹھایا ہوا ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں. تو تھوڑی اس نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا اور مجھے کہتا ہے جی آپ خفا نہ ہوں، بات یہ ہے کہ ہم ذرا رک جائیں، ہم دیکھتے ہیں اس طرف سے کون آتا ہے. اب دیکھیں نہیں یہ بیسک اس طرف سے کون آتا ہے، اس طرف سے کوئی MNA آتا ہے، اس طرف سے کوئی SP DSP آتا ہے، پھر بات ہوئے گی، نیگوشیشن ہوئے گی یا جو کچھ بھی ہوگا آگے چلیں گے ہم آپ کو چھوڑنے سے پہلے. ورنہ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے اسٹیٹس پولیس اسٹیشن میں کہ آنے والے کا اسٹیٹس کیا ہے. غریب ہے پکڑ کے بند کر دو، اس سے رشوت لے لو. امیر ہے، کسی انفلوئنشل ہے تو اس کو اس طریقے سے ڈیل کرو. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے. پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں کسی بھی کیس کو کرنے کے لیے، ناکے پہ پیسے لیتے ہیں کسی قسم کی کمی کے لیے. آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، آپ بجائے اس کے کہ آپ کو باقاعدہ فائن کریں یا فائن کرنے کا سسٹم ہونا چاہیے، وہ پیسے جاتے. تو اس طریقے سے کر کے پھر آپ کے انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ سے پیسے لیتا ہے. اور سب سے بڑے جو ہمارا سورس ہے وہ کسٹم ہے. تقریباً 110 بلین ڈالر کی، جو کہ تقریباً اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 280 سے تو کتنے ہزار بلین روپے بنتے ہیں. اس کی ٹریڈ ہوتی ہے، پروڈکٹس اندر آتے ہیں، پروڈکٹس باہر جاتے ہیں. ہر وقت دفعہ آتے وقت ان سے 3 سے 8% جو ہے وہ لیا جاتا ہے. میں اس کو بھتہ کہوں گا کہ آپ نے اگر چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہم سے آپ نے پاس کروانی ہے کسٹم سے، تو آپ یہ دیں. اس کا گورنمنٹ کی کھاتے سے کوئی تعلق نہیں ہے. گورنمنٹ کے اگر 1% یا آدھا % ہوگا ڈیوٹی یا جہاں ٹیرف ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، آپ نے یہ دینا ہے. ایکسائز سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت نے یہ FBI نے کہا کہ جی ہم بزنس مین کو پکڑیں گے اور FIR کاٹیں گے اور ان کو اریسٹ کریں گے کیونکہ وہ ایکسائز کھاتے ہیں. بھائی جان وہ ایکسائز آفیسر جو بیٹھتا ہے گیٹ پہ وہ بڑے آرام سے، یہ اگر آپ کسی ایسی محفل میں جائیں تو وہ کہتا ہے جی فلانے کی ایکسائز میں پوسٹنگ ہو گئی ہے کسی گیٹ پہ، اس کی کوٹھی بن جائے گی 2 ہفتے میں. سمجھ گئے؟ 2-4 کروڑ روپے 2 ہفتے میں کمانا کو بات نہیں، کیونکہ جو پروڈکٹ وہاں سے جا رہا ہے اس پہ جو ایکسائز لگ رہا ہے وہ ایکسائز جو ہے نا وہ اس نے لکھنا ہے کہ یہاں پر پیپسی کے 100 کریٹ گئے یا پیپسی کے 40 کریٹ گئے یا 70 گئے. تو اگر 20-30 کریٹوں کے ایکسائز جو ہے اس کا 1% یا 2% یا 10% یا 15% انہوں نے دے دیا اس طریقے سے کر. تو یہ بیسیکلی کرپشن کے بہت سے طریقے ہیں جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ابھی میں اس کو ذرا لنک کرتا ہوں اس طریقے سے کہ دبئی میں 17,000 پراپرٹیز نکلی ہیں پاکستانیوں کی. 17,000 پراپرٹی. بھائی جان میں پاکستان کی بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے PhD کیا ہے. مجھے حکومت پاکستان نے فنڈ کیا، میں امریکہ گیا، میں PhD کیا، میں نے واپس آ کے پاکستان میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے گیا تھا، اسکالرشپ پہ تھا، میری ریکوائرمنٹ تھی. مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، میری تو دبئی میں کوٹھی نہیں بن سکی. میں مطلب پاکستان کے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو زیادہ کوالیفائڈ ہیں. میری تو بزنس نہیں کیا نا؟ نہیں، بزنس کی بات نہیں کر رہا میں، بزنس مین کی بننا کوئی بات نہیں ہے. میری وہاں کوٹھی نہیں بن سکی کیونکہ میری اتنی انکم نہیں تھی، میری اتنی سیونگ نہیں تھی، کیونکہ ہم حکومت پاکستان میں نہیں ہیں. کاروبار کرنے والا بزنس مین اگر دبئی میں جا کے بناتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، یہ اس کا اپنا پیسہ ہے. اس میں ہاں وہ ٹیکس چوری کرتا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ادروائز کسی نے 1 لاکھ سے بزنس شروع کیا اور وہ 1 بلین کا بزنس ہو گیا تو یہ اس کی محنت ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم نے چوری کی ہے. لیکن گورنمنٹ سرونٹ جو ہے جس کی تنخواہ فکس ہے کہ پہلے وہ 12,000 روپے لے رہا تھا، آج انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے 1.25 لاکھ روپے ہو گیا. وہ ایک انسپیکٹر ہے، وہ کسی جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ جی اچھا میں آپ کا ایکسائز کا وہ کرتا ہوں، میں نہیں نکالنے دیتا آپ. اس کا دبئی میں فلیٹ ہے، اس کا دبئی میں دکان ہے. وہ 17,000 جو پراپرٹی ہیں اس کی انویسٹیگیشن نہیں کی جا رہی، حکومت پاکستان نہیں کر رہی. اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ جنہوں نے کرنی ہے انویسٹیگیشن انہی کے سارے پراپرٹی ہیں. تو بیسیکلی کون کرے گا؟ عام عوام تو نہیں کر سکتے نا. تو اس وجہ سے وہ چیز ساری رک گئی ہے. سو کرپشن کے اوپر جب تک آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے دنیا میں، جس سے میں نے آپ کو جاپان کا کہا، جاپان میں جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالا تو کرپشن رک گئی، کم ہو گئی. ہم جو خبریں سنتے ہیں
کہ جی آج اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کرپشن میں، اتنے پولیٹیشین پکڑے گئے ہیں اور ایف بی آر نے اتنی زیادہ ریکوری کی ہے، وہ کون سی خبریں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ریسنٹ فنامنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر میں کرپشن کے اوپر کوئی وہ میں نے آپ بتایا نا کہ سائز آف کرپشن جو ہے ایف بی آر کا اور جو کرپشن کے اوپر کنٹرول ہے وہ بہت کمزور ہے. ایف بی آر کی جو دیکھیں آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں، میں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیے ہیں، میں نے بہت سے سرویز کیے ہیں، میں نے بہت سے ورلڈ بینک کے اور یو این کے پروجیکٹس کیے ہیں جس کے اندر میں بہت سے بزنس کمیونٹی سے ملتا رہا ہوں. میں نے بہت سی ٹریننگز کی ہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے تحت، چیمبر کے لوگوں کو کافی میں انٹریکٹ کرتا رہا ہوں. آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں کہ بھئی تم ٹیکس کتنا دیتے ہو. ایک میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے یہی پوچھا. کراچی میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے، 3 گودام ہیں تھے، اب تو کہاں ہوں گے، لیکن اس زمانے کی بات کروں جب ان کا 3 گودام تھے، گاڑی تھی. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو میری روزانہ کی سیل 2 لاکھ روپے ہے اور میری نیٹ انکم جو ہے وہ 10,000 روپے. تو میرا کوشچن ہے، میں نے کہا ٹیکس کتنا دیتا ہوں؟ کہتا ہے سال کا میں 7,000 روپے ٹیکس دیتا ہوں. میں نے کہا تمہارے پر ٹیکس تو بنتا ہوگا 4-5 لاکھ روپے، تو تم 7,000 کیوں دیتے ہو؟ یہ پرانی بات. تو اس نے کہا بھائی 500 روپے 1,000 روپے میں دے دیتا ہوں تو میرا باقی ٹیکس نہیں بنتا. تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، یہ کوئی میرے ایک آدمی کے کہنے کی بات نہیں، یہ اکراس دا بورڈ ہے. جو آپ پیسے دے رہے ہیں ان کا ٹیکس وہ کر رہے ہیں، وہ ٹیکس. تو اس وجہ سے یہ جو 3800 بلین کی بات میں کرتا ہوں، یہ 3800 بلین ایکچولی 3800 بلین ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ حکومت پاکستان کو ملنا چاہیے اور وہ اس کا بندر بانٹ ہو جاتا ہے. 10 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے تو آپ ہمیں 2 لاکھ دے دیں، ہم لکھ دیں گے جی کہ آپ کا ٹیکس 2 لاکھ ہے. یہ 3800 بلین روپے سالانہ ہے. سالانہ ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ ذرا تھوڑا سا حساب لگائے. جو ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا انٹرویوز کر کے لوگوں کا، 10 لاکھ کے ٹیکس کی جگہ پر 2 لاکھ روپے آپ نے حکومت کے کھاتے میں جمع کرایا اور 2 لاکھ روپے یا 4 لاکھ روپے آپ نے ٹیکس لگانے والے کو آپ نے دے دیا. تو تقریباً آپ نے 10 لاکھ میں سے آپ نے 4 سے 6 لاکھ بچا دیا. رائٹ. حکومت پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا؟ کیونکہ آپ نے دیا ٹیکس حکومت کو صرف 2 لاکھ، حکومت پاکستان کو آپ نے 8 لاکھ روپے کا نقصان دیا. رائٹ. حکومت پاکستان کے پاس اگر یہ ٹیکس آتا تو حکومت اپنے ٹیکس سلیب کو نیچے کر سکتا تھا، عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن حکومت نہیں کری کیونکہ سلیب بڑھاتی جا رہی ہے، کیونکہ کرپشن ہی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ جو 3800 بلین ہے، یہ ایکچولی جب اتنی کرپشن ہوتی ہے تو آپ تقریباً 90,000 سے 1,00,000 تک کا ٹیکس جو ہے وہ حکومت پاکستان کو جو ملنا چاہیے وہ حکومت پاکستان کو نہیں ملتا. تو حکومت کو بندے کو پیسہ نہیں مل رہا، ایک گورنمنٹ کو پیسہ نہیں مل رہا. گورنمنٹ آتی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. جی بالکل. اور گورنمنٹ کو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پتہ نہ ہو کہ کہاں کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. جی جی. گورنمنٹ کو پیسہ نہیں مل رہا تو گورنمنٹ کیوں اس کو ریکوری کے لیے نہیں جاتی؟ گورنمنٹ کیوں کرپشن کو ختم کرنے کی طرف نہیں جاتی؟ اس سے گورنمنٹ کی اپنی بدنامی ہوتی ہے نا کہ اگر اس کو پیسہ نہیں ملے گا، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو اگلا الیکشن نہیں جیت پائے گی. ویری گڈ ویری گڈ. یہ بہت اچھا سوال ہے. ہر آنے والی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کا ریونیو بڑھے. گورنمنٹ کیا ہے؟ گورنمنٹ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ایک ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ ہے جس کی ٹاپ پر آپ کا سول سرونٹ ہے، یہ ان کے نیچے دوسرے نان کیڈر کے آفیسرز ہیں اور اس کے نیچے 85% کلرکس ہیں. یہ گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات ساری یہ ہے کہ جب گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی ہے تو وہ افسر اور وہ کلرکس جو ہیں وہ نہیں مانتے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ ہر قسم کا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ یہ جی یہ نہیں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. مختلف رپورٹیں بنتی ہیں، وہ بڑے انٹرسٹنگ. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں پاکستان میں تو یہ ہوگا، یہ سارے فلاں اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے، یہ تو سڑکوں پہ آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک کلرک کتنا پاورفل ہو سکتا ہے؟ ایک کلرک نہیں، یہ ایک پورا گورنمنٹ سرونٹس جو ہے نا، ان کا آپس میں ایک کا ہوتا ہے نا، ان کا میوچل انٹرسٹ ہے تو یہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ کسی بھی ایسی فائل کو جس فائل میں دیکھیں آپ کا منسٹر جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ پاؤں منسٹری کے وہ تمام افسران ہوتے ہیں جو سول سرونٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد نیچے وہ کلریکل سٹاف ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو, وہ خود نہیں کر سکتا نا, تو خود اس کو آتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کو خود یا تو آتا نہیں ہے, اور جہاں اس کو آتا بھی ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو کے میرے خلاف ہو جائیں گے, مجھے وہ اتار دیں گے. تو یہی چل رہا ہے. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے نا, دیکھیں کسی پارٹی کو کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا, کسی سیاستدان کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ صرف نعروں والی بات نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں کرپشن کو 90 دن میں ختم کر دوں گا, دوسرا کہ میں کرپشن کو سال میں ختم کر دوں گا. آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی جو کرپشن کو ختم کرنے کو سمجھ سکے. میرا خیال ہے وہ جو نعرے لگاتے ہیں وہ پرسنل گرج میں لگاتے ہیں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, ہم تو آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان پہ الزام لگاتا ہے جی کہ اس نے اتنی چوری کر لی, اس نے اتنی چوری کر لی. آپ تو جو چیزیں بتا رہے ہو اس میں تو آپ ایک کرپشن کی ایک لمبی لائن بتا رہے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اس ملک میں صرف اور صرف سیاستدان چور ہیں. آپ کو سمپل سی ایک چیز بتاؤں کہ جو منسٹری کا جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. پرنسپل مطلب ٹاپ اکاؤنٹنگ آفیسر. کوئی منسٹری کے انڈر ہونے والا کسی پروجیکٹ میں, کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے, نہر بنانے کا پروجیکٹ ہے, کوئی بلڈنگ بنانے کا پروجیکٹ ہے, کوئی گاڑیاں خریدنے کا پروجیکٹ ہے, اس سیکرٹری کے دستخط کے بغیر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی. منسٹر کے دستخط سے کوئی پیسہ حکومت پاکستان سے ریلیز نہیں ہو سکتا. جب منسٹر کسی چیز کے لیے پیسے سینکشن کروانا چاہتا ہے تو وہ حکومت پاکستان کی جو مشینری ہے اس کو کہتا ہے کہ جی یہاں پر میرے علاقے میں ٹیوب ویل لگوا دو, اس کے لیے کرو. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی, ٹینڈر ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں, سارا کچھ ہو کے آخر میں اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ جائے گا پلاننگ کمیشن کی وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے پاس, جو اس کو اپروو کرے گا, ڈسکس کرے گا اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا نقصان ہے, اس کے بعد کر کے وہ آئے گا. اور وہ پروجیکٹ جو ہے نا آخر میں سیکرٹری سائن کرے گا جس منسٹری کا ہوگا. تو اس پروجیکٹ کے لیے اگر 10 بلین لکھے گئے ہیں یا 20 بلین لکھے گئے ہیں, یہ اس پرنسپل سیکرٹری کا کام ہے ٹو میک شیور کہ وہ کرپشن نہ ہو اس میں. تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہ انسٹرومنٹل ہے ہر کام کو کرنے کے لیے. اس لیے کوئی بھی سیاستدان بغیر گورنمنٹ سرونٹ کی سپورٹ کے کرپشن نہیں کر سکتا. جب بھی وہ کرپشن کرے گا وہ گورنمنٹ سرونٹ کا سہارا لے گا, کیونکہ سائن اس نے کرنا ہے, سیاستدان نے نہیں کرنا. یہ چیز لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ سرونٹ اتنا زیادہ پاورفل ہے. ہمارے ہاں گورنمنٹ سرونٹ پاورفل تو ہے, لیکن گورنمنٹ سرونٹ کی نیت پاورفل نہیں ہے. 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو وہ گورنمنٹ سرونٹ کمزور ہے, وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا, رائٹ. حالانکہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, گورنمنٹ سرونٹ کو آپ کسی منسٹری سے بہت, اگر آپ پہلے تو بات یہ کہ منسٹری سے آپ نکال نہیں سکتے, اگر بہت زیادہ ہو آپ نکال لیں گے, اس کی تنخواہ آپ نہیں روک سکتے. انڈر کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے, اس کی آپ تنخواہ نہیں روک سکتے. وہ OSD بن جائے گا, آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, یا وہ کسی چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, لیکن وہ اگر وہ کرپشن پہ نہ کرے نا تو وہ اس کی تنخواہ نہیں رکتی, اس کی پروموشن نہیں رکتی. اس کے باوجود اگر وہ کرپشن میں وہاں بیٹھنے کی خاطر وہ اگر کسی سیاستدان کی مدد کر کے اور دستخط کرتا جا رہا ہے تو یہ اس کی بھی ذمہ داری پوری اسی کی ہے. صرف بات کی جائے فیڈرل گورنمنٹ کی تو کتنے ملازمین ہیں یہاں پہ؟ فیڈرل گورنمنٹ میں تقریباً 13.5 لاکھ ملازمین ہیں. اور اس میں کلرک کتنے ہیں؟ اس میں 85% کلرک ہیں. سمجھ لیں آپ 12 لاکھ کے قریب کلرکس ہیں. اتنی ضرورت ہے؟ نہیں, وہ یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ جس کے اوپر میں نے بھی منسٹری آف پلاننگ کو حال ہی میں وہ دیا رپورٹ کہ جی سرپلس گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں اس کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وداؤٹ افیکٹنگ دیئر سیلریز اینڈ وداؤٹ افیکٹنگ دیئر لائف, آپ کو جب اگر گورنمنٹ سرونٹس کو آپ جو سرپلس نکالیں تو تقریباً آپ کو 70% آپ کے سرپلس ہیں. دیکھیں انگریز نے جس وقت سول سرونٹس رکھتے تھے وہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ دیکھتے تھے. میرے والد صاحب خود چونکہ سول سرونٹس تھے, وہ فیملی کو دیکھتے تھے کہ یار یہ فیملی کا بندہ ہے, یہ یہاں کے کرپشن کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ سنبھال سکے گا نہیں سنبھال سکے گا, وغیرہ وغیرہ. یہ ایک وہ تھا.
ہماری اس وقت جو CSS کا ایگزام ہے اس کے اندر کرپشن از ناٹ این کویشچن. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ واقعی ایماندار ہے کہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کھول رہے ہیں تو آپ پاکستان سے چن کے ایماندار لوگ وہاں لگائیں. آپ نے اگر FIA کو آپریٹو کرنا ہے تو وہاں ایماندار لوگوں کو لا کے لگائیں. اور اگر آپ نے کورٹس کو یوز کرنا ہے تو کورٹ میں ایماندار ججز لگائیں. تو یہ اسیوم کرنا کہ پاکستان میں ہر آدمی کرپٹ ہے، ایسی بات نہیں. بڑے بڑے مضبوط لوگ ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں. میں ایک ہمارے ایک دوست سے جاننے والے جو چیف انجینئر وابڈا کے تھے، وہ ایک پیسہ نہیں کھاتے تھے. ان کے گھر میں جائیں، ان کے گھر میں AC نہیں لگا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے میں AC کے پیسے نہیں ہیں، بجلی تو چلو مجھے 500 یونٹ مل جاتی ہے فری، میں بھائی AC کے پیسے نہیں ہیں. نہیں لگایا انہوں نے. آج بھی ان کے گھر جاؤ تو پورے گھر میں، ان کے ریٹائر ہو چکے ہیں، سارے گھر میں ایک AC لگا. وہ کہتے ہیں یہی میری آمدن ہے، یہی میرا وسائل ہے. تو ایسے لوگ آپ کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اگنور کر دیا ہے اور جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں وہ آگے آگے ہیں. تو آپ کی بات سے مطلب لیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی گورنمنٹ آفیسر کے گھر میں AC لگا ہوا ہے یا وہ لگژری لائف جی رہا ہے تو وہ پھر کرپشن کر رہا ہوگا. نہیں دیکھیں، اس سے یہ جنرل ڈیڈکشن تو نہیں ہوتی، لیکن ایک بات سیدھی سی ہے. میں خود گورنمنٹ سرونٹ رہا ہوں. جب میں گورنمنٹ سرونٹ تھا تو میری تنخواہ تھی کوئی تقریباً 14,000 روپے ایک وقت تک. مجھے یاد ہے میں گریڈ 19 کا تھا آفیسر، اور میری 14 کے 15-16,000 روپے تنخواہ تھی. اب 16,000 روپے تنخواہ میں نہ میرے گھر میں AC تھا، ٹھیک ہے جی. میری ایک گاڑی تھی، وہ بھی 5-6-8 سال پرانی گاڑی تھی. سیدھی بات ہے، بچے چونکہ میں نے تعلیم دینے کے لیے پرائرٹی تھی، اچھے اسکولوں میں ڈالے ہوئے تھے، وہ خرچے میں برداشت کرنے کو تیار تھا. اور پھر میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنی نوکری کے علاوہ شام کو ایکسٹرا کام کرتا تھا، کنسلٹنسی کرتا تھا، ٹیچنگ کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا میں اس سے کماتا تھا اور اس سے میں گھر چلاتا تھا. ورنہ 14,000 سے تو میرا گھر نہیں چلتا تھا بیسیکلی. تو یہ بات تو ایک وہ ہے نا کہ گورنمنٹ سرونٹ میں سب کچھ کرنے کے باوجود میرے گھر میں AC نہیں ہوتا تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ اس طرح تو نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ AC لگا ہوا ہے تو یہ کرپٹ ہے. ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایکسٹرا انکم کا سورس کیا ہو، لیکن یہاں تو ایشو AC تک نہیں ہے نا. یہاں تو ایشو گاڑیوں کی ہے، یہاں تو ایشو بچوں کی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں میں پڑھائی کی ہے. یہاں تو ایشو وہ شادیاں ہیں جس کے اندر تحفے دینے والے ہی تقریباً کروڑوں کے تحفے دے جاتے. وہ وہاں پہلے تو آپ کا فوکس وہ ہے نا. پھر اس طرح سے جو لائف سٹائل بنتا ہے وہ آئیڈیالائز ہو جاتا ہے نا. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کرپشن کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ہم سن رہے تھے، وہ ایک جوک ہی تھا، جوک ہی سمجھے کہ وہ کراچی میں 7 بچے کھیل رہے تھے. تو اس نے کہا تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے ابو جو ہیں وہ ڈپٹی سیکٹری ہیں گورنمنٹ میں. اس نے کہا تمہارے ابو کیا؟ میرے ابو اسمگلنگ کرتے ہیں. بڑے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ میرے ابو اسمگلنگ کرتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی چیزیں کرپٹ کرنے والے کو گلوریفائی کیا گیا ہے. جو کرپشن نہیں کرتا وہ ہے جو خدا سے ڈرتا ہے. ورنہ جس کو خدا کا ڈر نہیں ہے وہ آرام سے کرپشن کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اب خدا سے ڈرانے کے لیے بھی جو آپ کی مسجدیں ہیں انہوں نے خدا سے ڈرانا بھی چھوڑ دیا ہے. صرف مسجدوں نے خدا سے ڈرانا ہے؟ نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. جو اسکول تھا جس نے خدا سے ڈرانا ہے انہوں نے اسکول میں بھی بجانا چھوڑ دیا. جس سوسائٹی نے آپ کو خدا سے ڈرانا ہے وہ سوسائٹی بھی وہ گئی ہے. تو یہ تو ایک خدا سے ڈرانا ہے. لیکن ایک بات آپ کو سیدھی بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اس طرح نہیں بنایا ہوا کہ صرف ڈرا کے لوگوں کو ٹھیک کرے. اللہ تعالیٰ نے قانون ساتھ دیا ہے. چور کے ہاتھ کاٹو، قاتل کو موت کی سزا دو. صحیح سی بات. چور کے ہاتھ تب کاٹو جب آپ کا سسٹم بالکل ٹھیک ہے. نہیں، وہ دیکھیں وہ تو سسٹم ساری اس کی ریکوائرمنٹ تو ہر سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے نا. لیکن بنیادی طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ چور فارغ ہے. رائٹ، چور کی سزا ہے. اور چور کی سزا ضروری نہیں ہاتھ کاٹو. ہو سکتا ہے چور کی سزا صرف 5 سال قید بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ صرف ہاتھ ہی کاٹو یا انگلی کاٹو یا پاؤں کاٹو یا واٹ ایور. وہ تو بڑی ایکسٹریم سزا ہے نا. لیکن آپ اس کو 5 سال کی سزا دینی ہے تو وہ تو وہی ہے کہ ہاتھ کاٹو. اور اگر آپ نے 5 سال قید بھی دینی ہے تو آپ نے سسٹم تو اپنا دیکھنا ہے نا. آپ پہلے اپنا سسٹم آپ کا پرفیکٹ ہو، اس کے بعد آپ کسی کو چوری کی سزا دینا. اگر آپ ایک طرف ایک ایسا انوائرمنٹ بنا رہے ہیں جس میں کرپشن آئیڈیالائز ہو رہی ہے
اور کمرشلزم کی طرف آپ جا رہے ہیں تو کوئی چوری کرنے پہ مجبور ہو جائے گا نا. دیکھیں بات سیدھی سی ہے. میں اپنے برخوردار سے ریسنٹلی ایک برخوردار نے مجھے کوئی ایک سوال کیا کچھ اس طریقے سے کہ پاپا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا برخوردار, میں نے اپنی زندگی کا ماڈل یہ بنایا تھا کہ ایک ریسپیکٹیبل زندگی گزارنی ہے اور اپنے بچوں کو ریسپیکٹیبل ایجوکیشن دے کے اپنے کیریئر میں سیٹ کرنا. میری زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا, ورنہ میں پڑھتا نہیں, میں دکان کھولتا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ سیدھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 9 حدیث میں ہے کہ 9 حصے رزق جو ہے کاروبار میں ہے, 1 حصہ نوکری میں ہے. تو ہم نے تو ایک حصے کے اوپر قناعت کی ہے. اگر ہم نے پیسہ کمانا ہو تو جس نے بھی پیسہ کمانا ہے وہ کاروبار کرے. حکومت میں آ کے کرپشن کیوں کرے؟ تو یہ بیسک ہونا چاہیے کہ جو حکومت پہ کام کر رہا ہے اس کو کرپشن نہ کرنے دیا جائے. اگر اسے پیسہ کمانا ہے وہ جا کے کاروبار میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کرپشن ہے, ایک یہ بھی سوچ ہے سوسائٹی کے اندر, یہ سوچ ہے, اور انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کرپشن کو لیگلائز کر دیا جائے ایک خاص حد تک, کیونکہ اسے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. دیکھیے جی, کرپشن کو لیگلائز آپ نہیں کرتے. وہ دیکھیے وہ غلط ٹرم غلط ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ میں تحصیلدار ہوں, ٹھیک ہے جی, میرے پاس زمین کی ٹرانسفر نہیں, وہ کیا کہتے ہیں تحصیلدار سے آگے جو ہوتا ہے جو پٹواری, میں پٹواری ہوں. میرے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری یہ 10 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے نا ٹرانسفر کر دو. میں اس کو کرپشن کے نام آنے, میری ڈیوٹی ہے, مجھے تنخواہ ملتی ہے. اگر میں آنیسٹلی کہوں ٹھیک ہے لاؤ جو کاغذات تمہارے ٹھیک میں چیک کرتا ہوں, سب کچھ ہو گیا, پراپرٹی ٹرانسفر ہو گیا. اگر میں کرپٹ ہوں گا تو میں کہوں گا بھائی یہ تو اس میں سے 20 لاکھ میرے ہیں, 20 لاکھ آپ جمع کراؤ تو میں کر دوں گا. رائٹ, یہ 2 طریقے. تیسرا طریقہ بیسیکلی کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ پٹواری کو کہتے ہیں کہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ نہیں ہوگی, تمہاری تنخواہ 20,000 ہوگی, لیکن ہر ٹرانزیکشن جو ہوگی اس پہ ہم تمہیں 10,000 روپے دیں گے یا 20,000 روپے دیں گے یا 5,000 روپے دیں گے. کسٹم والوں نے اس قسم کا ایک نظام شروع کیا ہوا ہے, لیکن وہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ آگے چلے گئے نا. اگر اس کو پہلے ملتے تھے 500 روپے, انہوں نے بڑھائے نہیں, 500 روپے وہیں رکھے ہوئے ہیں. آپ FBR کے اندر بھی یہ سسٹم ہے کہ جتنی آپ پروسیس کرتے ہیں آپ کو کمیشن ملتی ہے, لیکن لوگ اس بیانڈ اس پہ جا رہے ہیں بیکاز کو پکڑتا نہیں. اگر کسی کو 5,000 روپے آپ دے دیں گے, ہاں, کہ اب آپ نے کرپشن نہیں کرنی, آپ کو ہر ٹرانزیکشن پہ 5,000 ملے گا. جی جی. جس نے رشوت دینی ہے وہ 10,000 روپیہ دے دے گا. دیکھیں وہ پھر آپ اسی کو تو پکڑنے والی بات ہے نا, جب وہ 5,000 سے کراس کرے گا. دیکھیں لیگلائز جو آپ کہہ رہے ہیں لیگلائز تو کرپشن نہیں ہو سکتی, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس ڈیوٹی کے اندر اس قسم کی ٹیمپٹیشن وہ کر, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات بھی اس طریقے سے نہیں. ایک آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے پٹواری کی, جہاں پر ہر مہینے 20 کروڑ کی پراپرٹیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. ایک بندہ ہے جو پٹواری کے لیول کا ہے, وہ منسٹری میں بیٹھا ہوا ہے, جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہاں تو بہت بڑی ڈسکرپنسی پیدا ہو گئی کہ پٹواری کو تو آپ مہینے کے 2 لاکھ روپے کمیشن دے رہے ہیں, اور جو منسٹری میں بیٹھا ہے وہ وہی 30,000 روپے کی تنخواہ پہ جا رہے ہیں یا لاکھ کی تنخواہ پہ جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے گورنمنٹ جاب کے اندر کمیشنز نہیں ہوتی. گورنمنٹ جاب کے اندر یہ ہے کہ دس از اے گورنمنٹ جاب, 1 لاکھ روپے تمہاری آمدن ہے, یہی ملے گی سال کے انکریمنٹ کے وٹ ایور, تم اور کرپشن نہیں کر سکتے. اگر تم نے پیسے کمانے ہیں تو تم الٹرنیٹیو کیریئر اڈاپٹ کرو. تو یہ فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ کسٹم میں اس وجہ سے اپنی نوکری لگواتے ہیں کہ یار یہاں سے پیسے کمائیں گے, تو غلط ہے, حرام ہے بیسیکلی. اب وہ حرام جو ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ جب تک گورنمنٹ چیک نہیں کرے گی, گورنمنٹ طریقہ نہیں بنائے گی حرام کو کور کرنے کی, تو یہ حرام چلتا رہے گا. رشوت لینے والا تو مجرم ہے, رشوت دینے والا کتنا مجرم ہے؟ دیکھیں رشوت دینے والا جو ایک تو خیر وہ حدیث ہے نا کہ الراشی والمرتشی, یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں گناہگار ہیں. لیکن دیکھیں ایک سچویشن بڑی عجیب سی آتی ہے جس کے اوپر کافی علماء نے کافی ڈسکس کیا, میں اس کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک وہ رشوت ہے, آپ سامان ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے آم کی پیٹیاں بھر کے لائے ہیں ایئرپورٹ پہ, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں,
اور آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ کو منافع ہوگا. یا آپ کا کاروبار ہے, آپ کے باغات ہیں, یا آپ کا ایکسپورٹ کا کاروبار ہے. وہاں پر وہ ایک کسٹم والا کہتا ہے کہ بھائی ادھر مجھے 5 لاکھ روپے یہاں رکھو ورنہ یہ نہیں جائے گا مال, میں اس کو کہہ دوں گا یہ خراب ہے, اور آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ, تو وہاں پر وہ مجبوری والا جو ہے شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آئے تھے ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ یہ والا کام کرتے کیوں, آپ اپنا کام بدل لیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. کام آپ پاکستان میں آپ کون سے کتنے کام بدلیں گے. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک ہمارے دوست تھے, ان کا سٹور تھا, تو انہوں نے کہا میں یہ سٹور بیچ رہا ہوں اور ایک نیا سٹور لے رہا ہوں, مجھے کچھ پیسے اس میں سے ہوا ہے. تو میرے پاس کچھ پیسے تھے, میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کے ساتھ انویسٹ کر لیتا ہوں. اسے کہا میں آپ کو سٹور دکھاتا ہوں. جب وہ سٹور دکھانے لے گیا تو وہاں سٹور پہ مجھے پتہ چلا بیئر بھی بک رہی ہے, باقی سارا گروسری کا مال تھا لیکن بیئر بھی بک رہی ہے اور لاٹری کے ٹکٹ بھی بک رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا بھائی جان یہ تو بیئر اور لاٹری تو ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ اس میں نہیں ہوگی. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے, دودھ کے کڑاؤں میں آپ کہیں کہ پیشاب تو گر گیا لیکن وہ اس سائڈ پہ ہم نے کر دیا, ایسے نہیں ہوتا, میں اس سے باہر ہوں. اب بات سیدھی سی ہے کہ خیر وہ بعد میں وہ بیچاروں کو بہت نقصان ہوا, جو بھی ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پر مطلب آدھی کرپشن ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ فتویٰ تو آ گیا کہ جو رشوت دینے والا ہے وہ تو چلیں سروس چارجز کے نام پہ پیسے دے رہا ہے, تو اس کے لیے شاید کچھ بچت ہو. نہیں تو کوئی سروس چارجز کس بات کی, سروس چارج اس کو نوکری تنخواہ مل رہی ہے. اب جس نے آموں کی پیٹیاں ایکسپورٹ کرنی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ دو گا ایکسپورٹ ہوگی, ہاں تو پھر اس کو آپ نے سروس چارجز کہہ دیا نا, رشوت نہ کہا. نہیں آپ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ کسی کی مجبوری, دیکھیں اس کا 10 کروڑ کا مال ایئرپورٹ پہ پڑا ہوا ہے اور اگر وہ 2 دن بھی رک جاتا ہے تو وہ 10 کروڑ ضائع ہو گیا اس کا, مثال کے طور پہ یا اسے 5 کروڑ ضائع ہو گیا. وہ ایک مجبور ہے کسی کی گردن مروڑ کے پیسے مجبوری لینا. وہ میں عالم نہیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی حتمی بات کر سکوں, لیکن مجھے لگتا ہے وہ کرپشن جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ مجبور ہے. رات کو 12 بجے 1 بجے ڈرائیور میرا اگر گھر سے اپنے گھر جا رہا ہے اور رستے میں اس نے پولیس والے نے روکا, اس نے کہا تمہارا شناختی کارڈ کدھر ہے, اس نے کہا جی میں تو فلاں جگہ پر ڈرائیونگ کرتا ہوں, شناختی کارڈ گاڑی میں رہ گیا. اس نے کہا نہیں چلو میرے ساتھ تھانے ورنہ میں تو بند کروں گا کیونکہ تم بغیر شناختی کارڈ. جیسے کامن اسلام آباد میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اس قسم کی آئے دن ہوتی ہے, اور وہ اس کو 50 روپے 100 روپے دے کے چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی عجیب قسم کی مجبوری ہے جو کہ لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے, جس کو بھتہ کہتے ہیں بیسیکلی. تو یہ بھتے ہیں, رشوت نہیں, یہ وہ بھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جائز ہے, یہ مجبوری. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں, جب آپ نے آموں کو چیک کیا ہے تو آپ کے آم جو ہیں وہ خراب ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ایکسپورٹ کی کوالٹی نہیں ہے, اور جہاں بھجوانے ہیں وہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے ان ریکوائرمنٹ پوری نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ یار میں اس سے کس طریقے سے, آپ نے کہا یار 4 پیٹیاں تم لے لو. اس نے کہا نہیں, اچھا تم 5 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے 5 لاکھ لے کے وہ مال جو کہ ایکسپورٹ کی کوالٹی کا نہیں تھا. یہ رشوت جو ہے, یہ رشوت سخت حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کا نام بھی خراب کیا, اس نے غلط چیز بھی بکوائی, اور اس نے پیسے کے زور سے وہ کیا. تو یہ ڈفرنس ضرور ہے, ایک مجبوری والا ہے اور ایک وہ والا ہے. لیکن بہر رشوت ویسے ایکسائز والے اور پولیس والے آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ثبوت لا کے دیں, آپ ثبوت کے بغیر یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے آفیسرز تو بہت زیادہ ایماندار ہیں, وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ کہنے کو تو خیر کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. ثبوت تو آبویسلی ثبوت تو ہونے چاہیے. ثبوت کے بہت سے طریقے ہیں. آج کل کی الیکٹرانک دور کے اندر یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسائز جہاں پر ٹیکس کی چیکنگ ہوتی ہے وہاں پر کیمرے لگا دیں, اور وہ کیمرے کی ریکارڈنگ جو ہے ایف بی آر میں ایک آنسٹ آفس ہو جو اس کو دیکھ سکے. وہاں پہ کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیمرے لگے ہیں کہ نہیں لگے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سی بات ہے نا کہ آپ جب اس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں بسوں میں اغوا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, 15-20 سال پہلے کی بات ہے. 2-4 سواریاں ایسی بیٹھ جاتی تھیں جو رستے میں جا کے کھڑی کرتی تھیں بس کو, سب کی جیبیں خالی کرتی تھیں اور رستے سے کر کے چلے جاتے تھے. بس والوں نے کیا کیا, بس والوں نے ایک سسٹم بنا دیا کہ ایک کیمرے والا آتا تھا اور وہ ایک سواری کی ویڈیو بناتا تھا,
اور جب اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا اس کے بعد تو انہوں نے پولیس کو دیا اور پولیس نے جا کے معلوم کر لیا کہ کون بندے تھے، شکل سے پہچان کے. تو ہر چیز کا حل ہے. ٹیکنالوجی آنے کے بعد کرپشن کے بہت سے حل نکل آئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز ڈیجیٹائز کر دیں. جب آپ کی پیپسی کولا کی فیکٹری کے اندر دن کے اندر 40,000 یا 4 لاکھ بوتلیں بنتی ہیں تو آپ کے پاس ان کی ایک میٹر ہوتا ہے جس میں وہ ہر بوتل کا ریکارڈ آتا ہے، ہر فیکٹری کے اندر ہوتا ہے. آپ کی وہاں اپنا میٹر لگا ہونا چاہیے. آپ کو FBR کے دفتر میں پتہ چل رہا ہو، ویڈیو میں بھی پتہ چل رہا ہو، میٹر میں پتہ چل رہا ہو کتنی تو آپ یہیں سے کہہ دیں کہ جی آپ کی آج 4 لاکھ بوتلیں نکلی تھیں. اب اس جگہ پہ بندے کو بٹھانے کی کیا تو کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ٹیکنالوجی نے آپ کے کام آسان کیے ہوئے ہیں، نیت اس نہیں بنتی کیونکہ کرپشن کرنی ہے اس وجہ سے نیت نہیں بنتی. آپ کا جو ایریا ہے، آپ نے گورنمنٹ کے اداروں میں کرپشن جو ہے اس کے اوپر کام کیا کہ کہاں کہاں پہ کتنی کرپشن ہوتی ہے. کیا اسی طرح سے پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ پیپسی کولا کا نام دیا، یا پرائیویٹ اداروں میں کرپشن کا انٹرنلی کرپشن کا لیول بہت کم ہے؟ نہیں، پرائیویٹ ادارے میں تو کرپشن ہو نہیں سکتی نا، وہ تو بڑی ریئر قسم کی سچویشن ہے. مثال کے طور پہ میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہوں. فرض کرو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کسی ٹیچر نے، میں حالانکہ یہ کام بہت ریئر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو دباؤ میں ڈال کے اس سے کچھ پیسے لے کے پاس کیا، مثال کے طور پہ. تو یہ بات چھپی تو نہیں رہے گی، وہ اسٹوڈنٹ بھی اٹھ کے کہیں نہ کہیں بات کرے گا اور ٹیچر ہزار اس کو چھپائے اور وہ بات اور کسی اور کو کہے گا، کوئی اور جو پاس نہیں ہو رہا ہوگا اس کو کہے گا کہ یا فلاں ٹیچر سے تم اس طرح کر لو انسان، تو بات پہنچ جاتی ہے. دا مومنٹ مجھے پتہ چلے گی اگر میں اس طرح یونیورسٹی میں اس قسم کے کوئی واقعہ ہوا ہو، کسی قسم کا ہوا ہو، تو میں ایک انویسٹیگیشن کی ٹیم بنا لیتا ہوں. وہ ٹیم بنائی اور اس ٹیم نے اپنے انویسٹیگیشن دی. مثال کے طور پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ میں بتاؤں، ایک بہت معزز، میں ایک یونیورسٹی جوائن کیا تو میں نام نہیں لیتا کسی، میں ایک بہت ہی معزز سینئر پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے. ان کو انہوں نے مجھے ایک اپلیکیشن فارورڈ کی کسی کی کہ یہ مسٹر سو اینڈ سو وہاں PhD کر رہا ہے اور اس کو وہاں کورس اٹینڈ کرنا، تو اس کو 4 بجے ہمیں اجازت دی جائے کہ 3 بجے کے 4 بجے یہ چلا جایا کرے. ہم نے اس کو پرمیشن دے دی. 4 مہینے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ایکسٹینشن کی کہ اگلے سیمسٹر. تو میں نے آگے سے کہا رزلٹ جمع کرائیں، پچھلے سیمسٹر کا آپ نے PhD کی ہے. خیر وہ آئیں بائیں کرتے رہے. ہم نے یونیورسٹی کو کال کیا کہ ان کا رزلٹ ہے. یونیورسٹی کا ہمارے پاس تو اس نام کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. میں نے انکوائری کروائی، تو انکوائری کرائی تو پتہ چلا کہ واقعی وہاں تو ایسے ہی کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا. اور انہوں نے مان بھی لیا کہ یار میں نے ویسے لکھ دیا تھا، وہ تو اصل میں اپنی دکان پہ کام کرنا چاہتا تھا تو اس کو ٹائم چاہیے تھا تو اس نے مجھے کہا تو میں نے لکھ دیا. ہم نے انکوائری کر کے ہم نے کہا جب ٹیچر، ہم نے کہا یار تم کیسے چنانچہ پروفیسر کے اوپر انکوائری کی تو پتہ چلا کہ پروفیسر جو تھے نا وہ جعلی تھے، ان کی ڈگری جعلی تھی. وہ میرے سے پہلے کسی نے ہائر کر لیا تھا. تو میں نے بہرحال بورڈ کو بھجوا دیا کہ جی یہ پروفیسر جو ہے یہ ہم نے یہ انویسٹیگیشن. بورڈ نے آگے سے کہا آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے؟ میں نے کہا جی ہم تو ان کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان پہ کیس نہیں بناتے لیکن ٹرمینیٹ ہم کر لیتے ہیں، اور اگر ہم سے کسی نے پوچھا تو ہم بتا دیں گے ان کی ڈگری بھی جعلی. چنانچہ اس کے بعد 1-2 یونیورسٹیوں نے مجھے کال کیا، ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ انکوائری تھی اور اس کی یہ رزلٹ تھی. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اٹس اے میٹر آف ڈیز فیصلے ہو جاتے ہیں، ورنہ کوئی کرپشن کرتا نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان میں کرپشن کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر سسٹم ٹھیک کیا جائے تو؟ بالکل کی جا سکتی ہے. کرپشن کے اوپر ہمیں کمٹمنٹ اپنی ہونی چاہیے، ہم اس کو سسٹم کریں. لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ کرپشن ختم کرنے والے اداروں کے اندر ایک ایک بندہ جو آپ بھرتی کریں، چاہے آپ کو اس کو دگنی تنخواہ دیں، 4 گنا تنخواہ دیں، آپ اس کو جو بھی کریں یا وہی تنخواہ پہ رکھیں، اس کی سلیکشن صحیح کریں اور ان کو ریوارڈ کریں، ان کی سکسس پہ ان کو ریوارڈ کریں. ابھی تک آپ نے کبھی یہ سنتے تو ہیں کہ کرپشن ہو گئی کیس پھر دب جاتے ہیں سو آن. وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیچارے جو پکڑتے ہیں وہ سب سے کمزور ہیں، ان کی بات کو سنتا نہیں ہے. تو یہ پرابلمس ہے. تو کرپشن کو دور کرنا تو ہم ول ہو تو دیر آلویز بھی دیر. ایک اور ماڈل بھی ہے ہمارے سامنے کرپشن کا، جس میں پاکستان میں ڈیولپمنٹ کافی زیادہ ہوئی ہے، پاکستان کا سینک ویو کافی زیادہ بدل گیا ہے، لوگوں کا ریزیڈینشیل سسٹم بہت زیادہ بدل گیا ہے،
گلی محلے میں رہنے والے لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی لیونگ اچھی ہو گئی ہے۔ اور وہ ماڈل ہے ملک ریاض کا، جو خود سے کہتے ہیں کہ فائل کو پہیے نہ لگاؤ تو فائل آگے چلتی نہیں ہے، تو پیسے تو ہمیں لگانے پڑتے ہیں۔ اس میں تو پاکستان نے ترقی کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ترقی تھی نا یہ ملک ریاض نے پاکستان کی سوسائٹی کو بہت خراب کیا۔ کرپشن کو بڑھانے میں ملک ریاض کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ملک ریاض ایک عرصے تک کرپشن کرتا رہا ہے اور ملک ریاض کو ایک عرصے تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور ہاتھ اس وجہ سے نہیں ڈالا کہ اس نے ہر ایک ہاتھ ڈالنے والے کو کرپشن میں شامل کر دیا۔ تو دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس میں سے میں اپنا کنیکشن نہیں بتاتا، لیکن میں بھی کسی طریقے سے ملک ریاض سے کچھ نہ کچھ فائدہ لے سکتا تھا، میں کبھی نہیں گیا، کیونکہ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میری کوئی ایسی چیز نہ ہو، ایک کوئی کسی کو واقفیت پہ دے دے اور باتیں لگیں کہ اب آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اور اس کو دے تو وہ کرپشن میں آ جاتی۔ تو ملک ریاض نے استعمال کیا اور ملک ریاض نے سوسائٹی کو خراب کیا، اور آج ملک ریاض اس کی قیمت ادا بھی کر رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے، ایسے تو دنیا میں بڑے بڑے ماڈل آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے غلط کام کیے ہیں اور اس کا آخر میں بھگتا بھی ہے انہوں نے۔ تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اور جن لوگوں نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے، دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کل اخبار میں تھا کہ کون سے جرنلسٹ جو ہیں وہ انہوں نے ملک ریاض سے پیسے لیے، لیکن بعض جرنلسٹ کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس نے ملک ریاض کی کتاب لکھی، اس نے ملک ریاض کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا، یہ تو اس نے کنسلٹنسی فی لے لی۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ نہیں ہم تمہارے بارے میں غلط خبر نہیں ہونے دیں گے، یا ہم تمہارے اوپر ایک اچھا پروگرام کریں گے جس پہ سے ہم تمہیں گلوریفائی کریں گے، تو وہ شاید غلط ہو۔ تو اس وجہ سے ملک ریاض کے ساتھ جو ادروائز جو زمینوں کا قصہ تھا، بڑے بڑے لوگوں کے حق مارے گئے، اور اسی کرپشن کے اندر بڑے بڑے لوگ مارے گئے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اس پریشانی میں۔ تو وہ اس کا سب کا حساب تو ملک ریاض کو دینا ہی پڑے گا، اس جان میں بھی اگلے جان میں بھی۔ تو وہ تو کوئی صحیح ماڈل نہیں ہے۔ انہوں نے تو اتنے زیادہ مسجدیں بنائی ہیں، دسترخوان بھی بنائے ہیں۔ دیکھیں مسجد بنانا، دسترخوان بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دینے والا ہے، کس طرح دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ملک ریاض ہاؤسنگ کالونی بنانے والے واحد نہیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو ہم نے ریسنٹلی اسٹیمیٹ کیا تقریباً 40 لاکھ کے قریب پلاٹ فار سیل ہیں، جس میں سارے ملک ریاض کے نہیں ہیں۔ ملک ریاض کے شاید اس میں سے 10% ہوں گے یا 5% ہوں گے، 3% ہوں گے۔ باقی جو ہاؤسنگ کالونیز بنا رہے ہیں، آپ یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ سارے کرپٹ ہیں۔ ہوگا بیچ میں سے کئی اور بھی ہوں گے کرپشن کرنے والے، لیکن آپ نے نام کسی اور کرنے سے ریاض ملک ریاض کا سنا ہے۔ تو وہ جو باقی ہاؤسنگ کالونی والے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایز لانگ ایز کہ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہم ان کہیں گے وہ آنیسٹ ہیں۔ تو اتنی ہاؤسنگ کالونیز بنی ہیں، 5% ملک ریاض نے بنائی ہیں، 95% انہوں نے بنائی ہیں۔ انہوں نے تو ایمانداری سے بنا لی، اس سے کیوں ایمانداری سے نہیں بنائی؟ تو یہ غلط ماڈل تھا، اور اس غلط ماڈل میں چونکہ بہت سے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے فائدے اٹھائے اور اس کو پروٹیکٹ کیا، تو غلط کیا، انہوں نے اپنی عاقبت بھی خراب کی، اور ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ وہ ویسے پکڑے بھی جائیں کسی جگہ میں۔ کرپشن کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اللہ کا جواب دینا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر جس دن یہ پتہ چل جاتے ہیں تو اس کے بعد کرپشن نہیں ہوتی۔ کرپشن کرنا بددیانتی ہے۔ سب سے بڑی بددیانتی گفتگو کی بددیانتی نہیں ہے جس وقت ہم اپنے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے پیسے لے لیے، فلاں سیاستدان نے اتنے پیسے لے لیے۔ آپ کی باتوں کے مطابق تو صرف سیاستدان ذمہ دار نہیں ہے کرپشن میں۔ دیکھیں یہ جھوٹ بولنا، کسی پہ تہمت لگانا، یہ تو تہمت ہے نا۔ تہمت لگانا تو ایک عجیب و صورت الگ ذات کا سے ہے کہ کسی کے بغیر تفتیش کیے کسی پہ الزام لگانا، یہ تو اپنی جگہ پہ ایک اور گناہ ہے نا۔ کرپشن کا ہم نے بات کری، کرپشن ایک اور گناہ ہے۔ کرپشن ایک طرح کی چوری ہے۔ آپ حکومت پاکستان، بنیادی طور پہ جس کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہ آپ نے حکومت پاکستان کے ریسورسز میں سے کھایا۔ ابھی ریسنٹلی ایک سال پہلے، اسی سال کے اندر ایک صاحب کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہے تھے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں گیا، مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ 20 لاکھ روپے ٹیکس لگ گیا۔
یہ گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یار 20 لاکھ کیسے ٹیکس لگ گیا, میری پراپرٹی کی ویلیو اتنی نہیں ہے, سو آن. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سامنے وہ بیٹھے اس کے ساتھ بات کر لیں. میں اس کے پاس گیا تو کہتا ہے جو بھی تھا چودھری جو بھی تھا, اس نے کہا چودھری صاحب 10 لاکھ دے دیے. وہ اب یہ ٹیکس ہے, وہ سرکاری ٹیکس. اس نے کہا اس نے کہا جی کتنے, وہ خیر مختصر یہ کہ آخر میں 4 لاکھ پہ بات مکمکا ہو گیا. اب یہ چوریاں ہیں جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں, یہ ڈائریکٹ کرپشن, کیونکہ حکومت پاکستان کا پیسہ آپ نے آپس میں بانٹ لیا. آپ نے خود بھی غلط کی, اس میں کیا. میں سمجھتا ہوں وہ صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا وہ کرنا, لیکن میرے اوپر ٹیکس بنتا تھا 6 لاکھ روپے اور یہ مجھ پہ ٹیکس لگا رہے تھے 20 لاکھ روپے. تو اب وہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اگلے کی گردن مروڑ کے ٹیکس لینا. تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ اور ایشوز ہیں. لیکن ادروائز اگر آپ جائیں اور کہیں کہ یار میں 20 لاکھ نہیں, میرا تو ٹیکس بنتا ہے 10 لاکھ, تو میں 10 لاکھ نہیں, میں صرف 2 لاکھ دینا چاہتا ہوں, اور آپ نے باقی رشوت دے دی, تو پھر آپ بھی اس طریقے سے گناہ گار ہیں. تو کرپشن تو یہ ہے بنیادی. کرپشن تو خیر کرپشن کے لفظ جو ہے اس میں تو مورل کرپشن بھی ہے, سوشل کرپشن بھی ہے, اور بھی بہت سی کرپشن آتی ہے. لیکن ہم جس کرپشن کی بات کر رہے ہیں وہ مال کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں, رشوت کی بات کر رہے ہیں, رشوت اور بھتے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے صرف رشوت ہوتی تھی, اب بھتہ بہت بڑھ گیا کہ اگلے کو بھتے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کی گردن دبا کے اسے نکلواؤ کہ بھئی اس کے بغیر میں تمہارا کام نہیں کروں گا. تو وہ ایک عجیب بات ہے. مثال کے طور پہ میں نے CDA کی بہت سال پہلے کی بات ہے, میں CDA کی ایک پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کے لیے گیا تھا. بہت سال پہلے کی بات ہے, اس میں اماؤنٹ تھوڑا ہے, اس وقت وہ اماؤنٹ بہت بڑا تھا. تو میں گیا تو اس کو میں نے کہا کہ جی مجھے یہ پراپرٹی آپ کلیئر کر دیں کہ اس پہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. تو اس بندے نے چیک چک کیا اور اس کے بعد مجھے ایک لیٹر لا کے دے دیا کہ پرسوں آنا. میں نے گیا, اس نے لیٹر دیا, میں نے بڑا شکریہ ادا کیا اس کو, میں نے اپنا کارڈ دیا, میں نے کہا میرے لائق و خدمت ہو. تو میں واپس آ گیا, پراپرٹی ہو گئی ٹرانسفر. اب اسی پراپرٹی کا دوسرا حصہ تھا, وہ ٹرانسفر کرنے گیا تو میں نے پراپرٹی ڈیلر کو کہا یار تم جا کے یہ کام کر لو. پراپرٹی ڈیلر گیا, اس نے اس کو کہا کہ اس نے کہا جی 16,000 روپے انہوں نے بھی نہیں دیے, اور اس کے 16,000 روپے 32,000 روپے دو گے تب میں ٹرانسفر کروں گا, ورنہ کلیئر نہیں کروں گا. تو اس نے زبردستی اس سے لے لیا, میرے سے نہیں لیا, پتہ نہیں شرم و شرمی میں نہیں لیا یا اس کو کوئی اور حساب, لیکن اس سے میرے حصے کا بھی لے لیا. تو یہ بیسیکلی ایسے ہی چلتا ہے. یہ کرپشن ہے کہ آپ نے حکومت پاکستان کے وسائل میں ہوتے ہوئے, اب اس کرپشن کے اندر حکومت پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. اس میں اس کی نوکری تھی, اس کو 50,000 یا 20,000 یا 1.5 لاکھ اس کو تنخواہ مل رہی تھی, اس کام کی مل رہی تھی, اور اس نے وہ کام کرنے کے لیے ایڈیشنل ہم سے 32,000 روپے لے لیا. تو یہ کرپشن ہوا ہے جس نے حکومت کا نقصان نہیں کیا لیکن ہمارا نقصان کر دی. بہت شکریہ حجازی صاحب. کرپشن روکی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کرپشن رک نہیں سکتی. صرف ایک چیز ہے کہ خوف خدا آ جائے. جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کرپشن نہیں ہوتی. امید کرتے ہیں کہ اگلا جشن آزادی جب ہم منائیں تو اس میں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ترقی پذیر ہیں, ہم یہ کہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہونے جا رہے ہیں, اور یہ صرف ممکن ہے کرپشن کو روکنے سے. اگر پروگرام پسند آیا ہو تو لائک, سبسکرائب, شیئر ضرور کریے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.